शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप तमाम दोस्तों को हमने तकलीफ़ दी है, दो हवालों से हमने बात करनी है। आज जो सबसे ज़्यादा प्राइम इशू इस वक्त जो चल रहा है, सदर पाकिस्तान की उस ट्वीट के बाद जो कि तरमीमी बिल 2023 जो आर्मी एक्ट के मुताल्लिक़ है और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताल्लिक़ है, उस पर हमने आपसे बात करनी है। और दूसरा आस्पेक्ट साइफ़र वाले मामले पे हमने आपसे बात करनी है। और पहले मौजू पे अगर हम आएँ तो आइन के आर्टिकल 75 के तहत 3 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि जब कोई भी बिल नेशनल असम्बली और सेनेट से पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास असेंट के लिए आता है, तो उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो असेंट कर दें, उनको यानी अप्रूव कर दें, और या उसको विद इन ए पीरियड ऑफ 10 डेज़ विद सर्टेन ऑब्जर्वेशंस उनको वापस भिजवा दें। सिर्फ ये 2 ऑप्शन है 75 के तहत। और तीसरी ऑप्शन ये है कि जब वो वापस चला जाए और उस वक्त नेशनल असम्बली और सेनेट इन सेशन हो और जॉइंट सेशन में वो दोबारा वही बिल पास हो जाए, तो फिर दोबारा जब प्रेसिडेंट के पास आएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके पास अगेन 10 दिन हैं। या तो वो उसको असेंट कर देंगे 10 दिन के अंदर, और अगर वो असेंट नहीं करते, उसको पास या अप्रूव नहीं करते, तो फिर आफ्टर ए पीरियड ऑफ 10 डेज़ इट इज़ डीम्ड टू बिकम ए लॉ, यानी वो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद वो कानून बन जाएगा। जबकि यहाँ अगर पहली सूरत हो, यानी ना तो उन्होंने उसको रिटर्न किया फ़र्ज़ करें, ना ही उसको दस्तखत किए, तो वो कानून नहीं बनेगा जब तक दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए ना भेजा जाए। लेकिन यहाँ जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ है। यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि आइनी सरबराह हैं, पार्लिमान का वो हिस्सा हैं और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी हैं, इस वक्त सबसे बड़ी पोजीशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है। लिहाजा जब उसने ट्वीट कर दिया, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि उसने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इस बिल को, इन दोनों बिल्स को, तरमीमी बिल आर्मी एक्ट वाला, तरमीमी बिल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला, कि इन दोनों को वापस भेज दिया जाए। और न सिर्फ वापस भेजने का कहा एक दफ़ा, बल्कि टाइम एंड अगेन उनसे पूछा, और उनका स्टाफ उनको बताता है कि हाँ जी, हमने कंप्लाई विद कर दिया आपके ऑर्डर को। लेकिन बदकिस्मती से और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल पूरे मीडिया ने ये चलाया और उसकी तस्वीर के साथ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, कि उन्होंने इन दोनों बिल्स के ऊपर दस्तखत कर दिए हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, सबसे पहला, क्या ये किसने उनको इन्फॉर्मेशन दी मीडिया को कि जनाब ये दस्तखत हो चुके हैं? और मीडिया का क्या वो सोर्स था, क्या उसकी ऑथेंटिसिटी रह गई है कि वो ऐसे स्टेटमेंट जारी कर दें और सारे जो मीडिया हाउसेस हैं वो उसको कॉपी करें और ये कहें कि जनाब अलवी साहब ने उस पर दस्तखत कर दिए, हालांकि उन्होंने दस्तखत नहीं कर दिए। और आज भी गवर्नमेंट, मौजूदा जो गवर्नमेंट है, उसने उसको सर्टिफाइड किया है कि सदर अलवी साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर दस्तखत नहीं किए, उसकी असेंट नहीं दी। जब उसकी असेंट नहीं दी तो फिर वो एक्ट कैसे बन गया? अब वो तस्वुर क्या कर रहे हैं? वो तस्वुर ये कर रहे हैं कि चूँकि उन्होंने 10 दिन के अंदर अंदर उसको रिटर्न नहीं किया, लिहाजा वो ऑटोमेटिकली लॉ बन गया। पहली बात तो ये है कि ये आइन की रूल 75 के ख़िलाफ़ है। लेकिन दूसरी बात पे हम आते हैं कि जब उसने अपने प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स को, अपने स्टाफ को ये कह दिया कि इसको रिटर्न कर दें, तो मीनिंग देयर बाई कि उनकी इंटेंशन, उनकी एडवाइस दैट शुड बी ट्रीटेड एज सफिशेंट, मीनिंग देयर बाई दैट हैज़ नॉट बिकम ए लॉ।
تو لہٰذا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ آئینی سربراہ صدر مملکت کی اس ایڈوائس اور اس کلیریفیکیشن کے بعد اس ایکٹ کو اور اس نوٹیفیکیشن کو ودرا کریں، اور اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے فیصلے کے مطابق اس کو فوری طور پر ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون آئین کے متصادم ہے، یہ قانون جاری نہیں رہ سکتا، یہ کورم نان جوڈس ہے، وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے، اٹ ہیز نو لیگل ویلیو ان دی آئی آف لا، اٹ شوڈ بی ڈکلیئرڈ ایز سچ، اور اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جلد بازی میں یہ پارلیمان نے یہ کیوں کیا تھا؟ پارلیمان بیسیکلی ربر سٹیمپ بن چکی تھی۔ ان کے اپنے سابق پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ 25 سے 35 کروڑ روپیہ لے کر ایک یونیورسٹی کا بل پاس کرایا گیا، تو کیا اس کے اوپر ان کے خلاف تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ایسے پارلیمان جو جمعہ بازار لگا دے ایسے بلز کا آخری اپنے 10 دن کے اندر اندر، کیا اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی لیگلٹی ہے؟ کیا اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ ہے، اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کی سابقہ ججمنٹس کی روشنی میں سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ سویلینز کے اوپر ملٹری لاز اور ملٹری کورٹس نہیں ٹرائی کر سکتی، لہٰذا یہ سویلین سپریمیسی کے بھی خلاف ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ملی بھگت کر کے سٹاف کے ساتھ مل کے جن لوگوں نے اس ایکٹ کو پاس کرایا ہے، نہ صرف وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا ہے، نہ صرف ان کے خلاف کرمنل فوجداری مقدمات درج ہونے چاہیے، بلکہ ان کے خلاف ڈسپلنری مقدمات بھی درج ہونے چاہیے، اور ان کو نوکری سے برخاست کیا جانا چاہیے، اور اس پہ ان کے خلاف فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس پہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے کہ کیا اس ملک میں آئینی طور پر کوئی آئینی ادارہ باقی رہ گیا ہے کہ جس کی کریڈیبلٹی متاثر نہ ہوئی ہو، جس کی ساکھ متاثر نہ ہوئی ہو؟ کیا یہ ملک، جیسے ہم ماضی میں بڑے عرصے سے 8 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے، اس ملک میں 2 صوبے غیر آئینی طور پر چلائے جا رہے ہیں، اس ملک میں 17 کروڑ آبادی کے پی اور پنجاب کی غیر آئینی طور پر حکومتیں بیٹھی ہیں، ان الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو سی سی آئی میں بیٹھ کے فیصلے کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو کچھ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز کو ڈیلے کرانے کے لیے جو حربے استعمال ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے، قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ طرز عمل اس لیے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کا جو ٹرو سپرٹ اور جو تقاضا ہے اس سے روگردانی ہو سکے۔ یہ ہمارا ایک اسپیکٹ تھا۔ اب دوسرا اسپیکٹ سائفر کے حوالے سے، یہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت اہم ہے۔ ایک بات تو آپ کو بتا دیں، سائفر کے حوالے سے یہ میٹر، سائفر اوریجنل کس کے پاس ہوتا ہے؟ سائفر اوریجنل ہوتا ہے منسٹری آف فارن افیئرس کے پاس، ایک کاپی اس کی ہوتی ہے، دوسری اس کی کاپی بھی نہیں بنتی، وہ کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم لکھ کے سیکرٹری فارن افیئرس وہ 4 اشخاص کو بھیجتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیئرمین سینٹ آئی تھنک ان کو بھیجتا ہے۔ اب اس کے اوپر جب پرائم منسٹر صاحب کے پاس وہ کاپی آتی ہے، وہ میٹر کیبنٹ میں جاتا ہے، کیبنٹ میں وہ ڈی کلاسیفائی ہوتا ہے، یعنی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ وہ نہیں رہا۔ ڈی کلاسیفائی ہونے کے بعد اس کو ریفر کیا جاتا ہے ٹو دی نیشنل سیکورٹی کمیٹی وچ از دی ہائی ریگارڈنگ دی سیکورٹی ایشوز۔ پھر اس کو نیشنل سیکورٹی کمیٹی مارچ کرنے کا حکم دیتی ہے، اور منٹس بنتے ہیں، اور وہ ثابت ہوتا ہے
کہ ایک فارن اسٹیٹ نے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، اور پھر اس کے بعد اس زمانے میں عمران خان صاحب ایک کمیشن بناتے ہیں جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں، جو کہ وہ معذرت کر لیتے ہیں۔ اس دوران اسپیکر کے ذریعے اور پریزیڈنٹ صاحب کے ذریعے چیف جسٹس آف پاکستان کو سائفر کے وہ کنٹینٹس بھیجے جاتے ہیں، اور ان کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، جوڈیشل کمیشن، کیونکہ یہ ملک کی سالمیت کا سوال ہے، ملک کی خود مختاری کا سوال ہے، تو اس کے اوپر کمیشن نہیں بنتا۔ پھر اس دوران ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتی ہے۔ پھر دوبارہ یہ میٹر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہیڈڈ بائی شہباز شریف صاحب جاتا ہے، پھر اس کے دوبارہ منٹس بنتے ہیں، اور اس کے اندر اسد مجید کو ایمبیسڈر کو طلب کیا جاتا ہے۔ وہ آ کر ان کنٹینٹس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ صرف ان کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ اس کو کورابریٹ کرتے ہیں اور اس کا ایکسپلین کرتے ہیں۔ پھر اس ایکسپلینیشن کے ساتھ وہ منٹس بنتے ہیں۔ پھر شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر یہ تقریر فرماتے ہیں کہ جناب اس کے اندر دھمکی آمیز گفتگو ہے۔ تو مجھے بتا دیں وہ دھمکی آمیز گفتگو پھر کیا تھی؟ اور پھر نہ صرف دھمکی آمیز گفتگو کا ذکر ہوتا ہے بلکہ وہاں کہا جاتا ہے کہ ہم ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے، لیکن وہ آج تک نہیں بنتی، اس لیے کہ پورا جھگڑا اس بات پہ رہا کہ مداخلت تو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن سازش تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور سازش میں تو آپ خود ملوث ہیں، تو آپ اپنے خلاف کیوں انکوائری کمیشن بٹھائیں گے، اپنے خلاف کیوں تحقیقات کرائیں گے؟ تو جب مداخلت ایڈمیٹڈ ہے تو اس کے کنٹینٹس ایڈمیٹڈ ہیں، سائفر کی آج بھی موجودگی ایڈمیٹڈ ہے، اور پھر اتفاق سے سائفر کی کنٹینٹس ٹو سم ایکسٹینٹ لیک ہو جاتے ہیں انٹرسیپٹ کے ذریعے۔ جب سوال کیا جاتا ہے امریکی ترجمان سے تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ دو سفیروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے، لہٰذا یہ اسٹیٹ لیول پہ ہم نے نہیں کیا۔ تو مجھے بتا دیں اس کنٹینٹس کے ایڈمیشن کے بعد کیا اس میں کوئی شک و شبہ آج باقی رہ گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر آپ کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کے سازشی کرداروں کو آگے لانے کے لیے انہوں نے عمران خان کو سبق سکھانے کے لیے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہاں کے ہینڈلرز اور لوکلز کو ساتھ ملا کر کے جو واردات کی ہے، کیا اس کے سازشی کردار آج مدعی نہیں بن کے بیٹھے ہیں؟ یعنی جو مجرم ہونے چاہیے اس قوم کے آج وہ مدعی بن کے بیٹھے ہیں، اور جن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ملک کی سالمیت کی خاطر سٹینڈ لیا، جنہوں نے ملک کی خود مختاری کے اوپر سٹینڈ لیا، آج ان کو آپ ملزم بنا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے، اور کتنا، اور پھر اس سے آگے آپ بڑھیں تو ہو از دی کمپیٹنٹ اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ دس ایشو، کہ کون سا ایشو جو ہے ڈی کلاسیفائی ہونا چاہیے اور اس پہ کیا پالیسی ڈیسیژنز ہونے چاہیے، دیٹ از دی کیبنٹ، دیٹ از دی پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز۔ یہ رولز آف بزنس کے مطابق بھی، مصطفیٰ امپیکس کی ججمنٹ کے مطابق بھی، جو کہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2016 سپریم کورٹ پیج 808، اور آئین اور قانون کے مطابق بھی اور رولز آف بزنس کے مطابق بھی وہ کیبنٹ ہے۔ اور کیبنٹ جب فیصلہ کر لے کہ ملک کو، قوم کو ایک انٹرنل تھریٹ ہو یا ایکسٹرنل تھریٹ ہو، جب قوم کو اعتماد میں لینا ہو تو وہ فیصلہ پرائم منسٹر اور اس کی کیبنٹ نے کرنا ہے۔ یہاں بدقسمتی سے جب انٹرسیپٹ کا یہ معاملہ سامنے آ گیا تو یہاں کے اداروں میں کھلبلی مچ گئی، ان کو یہ تکلیف ہونی شروع ہو گئی کہ یہ تو ہم سے سوال کیا جائے گا، کل دوسرا سوال پیدا ہوگا کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں، پھر جو سازشی کردار ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے ہمیشہ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ایف آئی آر جو 15/8 کو کاٹی گئی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایف آئی آر 15/8 کو کٹ گئی تھی تو پھر کیا وہ وجوہات تھیں؟ نہ تو اس ایف آئی آر کی کاپی کسی میڈیا پرسن کے پاس تھی،
اور ہم نے مسلسل جدوجہد کی اور کوشش کی کہ ہمیں کاپی مل جائے. ہمیں بھی کاپی نہیں ملی تاکہ ہم بیل بیفور ریسٹ کرا سکیں. اور کل جب آپ کے سامنے یہاں پریس کانفرنس کر کے ہم گئے ہیں, ابھی شاہ محمود قریشی صاحب گھر پہنچے ہی تھے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. میننگ دیئر بھائی, آج وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی ایک لحاظ سے عمران خان کے بعد سینئر موسٹ لیڈرشپ میں آتے ہیں. اس لیے ان کو گرفتار کیا جانا ضروری تھا تاکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے جو پی ٹی آئی کو کرش کرنے کی ایک پالیسی چل رہی ہے اس پہ عمل درآمد ہو سکے, اور اس ذریعے سے یہ سبق سکھا سکیں کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں. پریس کانفرنس اگر ادروائز ہوتی, اگر ان فیور آف دی اگینسٹ دی عمران خان اور پی ٹی آئی ہوتی تو اگلے دن سارے گناہ معاف ہو جاتے, پھر نہ ملٹری ایکٹ لگتا, نہ کوئی اور مقدمہ ہوتا, نہ کسی قسم کی کوئی اور واردات ہوتی. اور پھر یہ جو آرمی ایکٹ والا معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ وہاں آرمی ایکٹ کے حوالے سے کیس چل رہا ہے, اور یہ اس لیے بھی یہ کرانا ضروری تھا کہ وہاں سیولینز کے اوپر ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے بھی بائی فورس اینڈ بائی میلاوائڈی انٹینشن اس ایکٹ کو پاس کرایا گیا کہ تاکہ جو لیکونہ ہے اس کو فل ان کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ ہمارے میڈیا والے دوست اور ہمارے سوشل میڈیا والے اور سارے حق سچ بتائیں, لوگوں کو وہ حق اور سچ کی تلقین کریں. اور اس لیے کہ جو آج آئینی حقوق معطل ہو چکے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے, جس طرح کا طرز عمل پی ٹی آئی کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ورکر کے ساتھ کیا جا رہا ہے, یہ بہت بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, اور اس پہ آپ سب کا فرض ہے کہ آواز اٹھائیں. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 2 منٹ بس. سوال بعد میں لیتے ہیں آپ سے. صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پتا کہ انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے تردید کر دی کہ جو دونوں بل میں نے اپنے جو عملہ ہے ان کو باقاعدہ کہا کہ یہ جو دونوں بل ہیں یہ واپس بھیج دیں, جن کے اوپر دستخط نہیں ہوئے وہ واپس بھیج دیے جائیں. اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا, جو کہ ان کی ٹویٹ کے اندر ہے, کہ مجھے عملے نے یہ کہا کہ ہم نے وہ واپس کر دیے ہیں, جو کہ ایکچولی ان کے پاس ہی تھے, انہوں نے نہیں کیے, میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا, میرے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی, اور بعد میں آج یعنی کہ کل آ کر ان کے اوپر خود سے ہی سائن کر کے انہیں پاس کر دیا گیا. ان دونوں بلز کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا کہ آئین کا آرٹیکل 75 جو ہے وہ واضح ہے کہ جب دونوں جو سینٹ اور نیشنل اسمبلی ہے وہ کسی بل کو بھیجتی ہے صدر کے پاس, تو صدر کے پاس اختیار ہے کہ وہ واپس بھیجیں یا اسے ویٹ کریں. اب اس کے اوپر کیا ہوا کہ انہوں نے جب کہہ دیا کہ واپس بھیج دیا جائے تو وہ واپس جو ہے نہیں بھیجا گیا, اور اس کے اوپر جو ہے وہ فیبریکیٹڈ طریقے سے سائن کر دیے گئے. جب وہ بل واپس آتا ہے, اگر صدر صاحب بھیجتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو ریکنسیڈر کیا جائے یا اس کے اندر یہ امینڈمنٹس ہیں یہ کی جائیں, اس کے بعد دوبارہ اگر پارلیمنٹ صدر کو دوبارہ وہی بل بھیجتی ہے پاس کر کے, تو پھر ان کے پاس 10 دن کا ٹائم ہے کہ وہ اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اگر 10 دن کے اندر وہ اس کو پاس نہیں کرتے تو وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے. تو پہلے پروسیس کے اندر ہی پہلا پروسیس جو کیا گیا کہ بل بھجوائے گئے, اور ان کے اوپر بغیر ان کی تصدیق کے, بغیر ان کی واپسی کے ان کو پاس کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے. اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں سو موٹو جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لینا چاہیے, اور ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کے ساتھ ڈسپلنری پروسیڈنگز جو ان کے خلاف ہونی چاہیے, اور کرمنل پروسیڈنگ جیسا کہ شعیب صاحب نے فرمایا ہے وہ ہونی چاہیے. یہ سارا کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہ سارا کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ نیب کے اندر آپ کو پتہ ہے ترمیم کی گئی, ایف آئی اے کے اندر, اور ایک دن میں 40 بل پاس کیے گئے, صرف اور صرف اس لیے کیے گئے کہ جتنا پاکستان تحریک انصاف کو یا ملک کو
یا اپنے حق میں جیسے کہ کیسز ختم کروائے گئے، اور جیسا کہ اپنی پارٹی کو فائدہ لینے کے لیے ہر بندہ اپنی اپنی جنگ میں یہاں پر لگا ہوا ہے. تو یہ سارا پروسیس جو کیا گیا، یہ سارا صرف اور صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے شاہ صاحب نے کل پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد انہیں اٹھا لیا گیا. اس ایف آئی آر کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایف آئی آر جو درج ہوئی وہ ہم مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر مل جائے. خان صاحب سے جو انکوائری کنڈکٹ کی گئی، خان صاحب نے جا کر اپنا بیان دیا کہ اوریجنل فارم میں جو سائفر ہوتا ہے وہ فورن آفس میں ہوتا ہے، اور اس کی کاپیاں آگے جو آپ کو ساری تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروا دی. اس کے باوجود دوبارہ جیل میں ایف آئی اے کی ٹیم گئی، دوبارہ وہاں پر ان سے سوالات کیے گئے، اور کل پھر یہ سارا پروسیس کر کے ایف آئی آر درج کر کے شاہ صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر ایف آئی آر ہے، اور فوراً انہوں نے اٹھا لیا گیا. پتہ چلا ہے جی کہ رول کیا ہے. رول کیا ہے جی کہ آپ نے جو سائفر تھا اس کو جو سیاسی جو ہے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ صرف اور صرف جو ہے اس چیز کا جو مین مقصد تھا اس کو ہٹانے کے لیے اور صرف اس کیس کے اندر انوالو کرنے کے لیے یہ سارا پروسیس کیا گیا ہے. اب اس کے اندر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کور کمیٹی نے جو ڈیسیژن دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو چیلنج بھی کریں گے، اور جو لوگ جنہوں نے یہ صدر پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ فراڈ کیا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کارروائی کے لیے وہ استدعا کریں گے. تھینک یو. کوئی سوال؟ جی. پی ٹی آئی کے جو معاملات تھے فرا گوبھی دیکھتی رہی، اسمبلی تبدیل کرنے کا معاملہ تھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا. اب بل میں دستخط کا معاملہ ہے بل پر، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عملے نہیں کیا جو طرح منسٹر ہاؤس کا ہے. تو سوال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آپ سینئر قائدین ہیں، آپ سب کیا کر رہے ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ جو اسمبلیوں کی ڈیزولوشن تھی، آپ کے سارے لیڈرشپ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو پی ٹی ایم کی جماعتوں میں شامل تھے، سب نے پبلک کے سامنے وعدہ کیا کہ آپ اسمبلی توڑیں، اپنی 2 اسمبلیاں اور جنرل الیکشن لے لیں. ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ تو جھوٹ بولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ پبلک کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں. وہ یہ مانتے ہیں ہم نے تو ایسے ہی کہا تھا. ہم نے آئین کو مد نظر رکھا. آئین کے مطابق الیکشن 90 ڈیز میں ہونے ہیں، ہر حال میں ہونے ہیں. اور ہم سپریم کورٹ میں گئے پہلے دن سے، اور سپریم کورٹ نے 1 نہیں 2 فیصلے دیے ہیں. ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے؟ ہمیں کیا پتا تھا کہ سپریم کورٹ یہاں ان کے فیصلوں کی ایک سول جج کے فیصلے کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے. ایک متعصب جج، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ ابھی اناؤنس کرتا ہے، اس کے 10 منٹ کے اندر زمان پارک میں پولیس پہنچ جاتی ہے، دروازے توڑ دیے جاتے ہیں، اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے، اور سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں آج 3 دن پہلے پھر اسمبلیاں کیوں ڈیزالو کر دی گئیں؟ یہ تو کہتے تھے نا کہ اسمبلی ڈیزالو کرنا نہیں کرنا چاہیے، ایکسپائری آف دی ٹرم ہونی چاہیے. تو پھر 3 دن پہلے ڈیزالو کرنا یہ حلال ہے، اور اس سے پہلے اگر کسی نے آئین اور قانون کے مطابق کوئی قدم اٹھایا ہے تو وہ حرام ہو گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو انہوں نے جس دلدل میں پی ڈی ایم کی فاشسٹ جماعتوں نے پہنچایا ہے، آج پاکستان اس سے اوپر اٹھنے کے لیے آپ کو اگلے 10 سال چاہیے. اور میں آپ کو بتا دوں ان کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی عمران خان صاحب کی زیر قیادت، اور اس کے بعد آج 0.3% ہے. اس وقت $24 بلین کے آپ کے ریزرو تھے، آج آپ کے پاس $4 بلین کے ریزرو بھی نہیں ہیں. اور اس وقت 12% مہنگائی تھی، جو آپ کا پورا میڈیا کہتا تھا بہت مہنگائی ہے، مان لیتے ہیں بہت مہنگائی تھی. آج آپ 38% کو کراس کر گئے ہیں. 16 روپے یونٹ بجلی کا تھا، آج آپ کا 50 روپے سے اوور اینڈ ابو چلا گیا ہے. آج آپ ذرا اپنے گھروں کے بجلی کے بل دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ جو کچھ انہوں نے ظلم کیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے. آج آپ کے پیٹرول کی کیا پوزیشن ہے؟ پیٹرول اس وقت 150 روپے تھا، 138 روپے پہ جب پہنچا انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جناب آپ کا تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور آج 300 روپے پہ پہنچ چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں ہینڈلرز کی بات کر رہے ہیں، اس سوال کے 2 نکتے ہیں. ایک یہ بتائیے کہ جب یہی ہینڈلرز عمران خان کے دور میں سب کچھ کرتے رہے تو کیا ٹھیک تھا؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں آئین اور قانون،
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 4 سال جو پی ٹی آئی نے حکومت کی اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ سینئر پولیٹیشین جیسے خورشید شاہ ہے, خواجہ سعد رفیق ہے, دیگر کو جیلوں میں رکھا گیا, لیکن جب ان کے خلاف 2 سال کے بعد کوئی ثبوت نہیں ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی بھی ایز اے آپ مطلب وکیل ہیں, سینئر وکیل ہیں, کیا سیاسی جماعتوں کی یہ کمزوریاں نہیں ہیں سب کی کہ وہ خود ان ہینڈلرز کو موقع دیتے ہیں, اور جو کمزوریاں ہوتی ہیں کہ انتقام, سیاسی انتقام چلتا رہتا ہے؟ پہلی بات تو آپ کو بتاؤں کہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی. عمران خان صاحب نے کسی پولیس آفیشل کو استعمال نہیں کیا اگینسٹ اینی آف دی پولیٹیکل لیڈرشپ. مجھے بتائیں, پاکستان کا واحد لیڈر ہے عمران خان جس کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنائے گئے. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا. اور آج بھی آپ دیکھیں, مجھے یہ بتائیں کہ جو مقدمات بنے تھے نیب نے بنائے تھے, اور نیب کے چیئرمین آج بھی شہباز شریف صاحب کے حکم سے وہ مسنگ پرسن کے کمیشن کے سربراہ ہیں. تو ان کو اپوائنٹ بھی پی ایم ایل ان کی حکومت نے ود دی کنسنٹ آف دی پیپلز پارٹی اپوائنٹ کیا تھا, اور تمام مقدمات ان کے زمانے میں بنے, اور کرپشن چارجز تھے. اور کرپشن چارجز آپ یہ جو کہہ رہے ہو نا کہ وہ ختم ہو گئے, ختم نہیں ہوئے. نیب لا بدل کے ختم کرائے گئے ہیں, اور نیب لا کو جب آپ نے ختم کر دیا تو کوئی الٹرنیٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کرپشن چارجز کے یہ مقدمات جائیں گے کس کورٹ میں. آج تک وہ ختم ہو گئے, انہوں نے واپس کر دیے, اور ریفرنسز جو ہے نیب نے پھینک دیے, کسی عدالت میں نہیں لے کر گئے. تو اس لیے آج اس کو وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا رول صرف اور صرف اپنے ادارے کے حدود میں ہونا چاہیے. ہم آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں, اور آئندہ بھی یہی ہمارا مطالبہ ہے. فیصلہ فوراً عمل درآمد ہوتا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا, سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں مانا جاتا. آج صدر صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میری بھی کوئی نہیں مان رہا. آپ نے کسی کے نام نہیں لیے, نہ اس ٹویٹ میں کسی کا نام ہے. اصل ذمہ دار ہے کون اور فائدہ کون اٹھانا چاہتا ہے, جبکہ کوئی سیاسی حکومت اس وقت نہیں ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ نے خود واضح کر دیا کہ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا, ایک متعصب جج کا فیصلہ, وہ بھی حق کے دفاع دیے بغیر ہمیں جب فیصلہ آتا ہے وہ ہمیں 5 سے 10 منٹ میں زمان پارک کے دروازے توڑ کے خان صاحب کو اٹھا لیا جاتا ہے. ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کے 3 دن پہلے ہم جاتے ہیں اٹک جیل کے باہر, ہم 3 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں. یہ میرے صاحب نعیم صاحب موجود تھے, باقی دوست موجود تھے, اور ہم درخواست دیتے ہیں, 3 دفعہ ان کو لیٹر دیتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات کرتے ہیں, ہائی کورٹ کا آرڈر دکھاتے ہیں. جیل سپرنٹینڈنٹ صاحب کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. اور اسی طرح سپریم کورٹ کے فیصلوں کو کیسے مذاق اڑایا گیا پارلیمان کے اندر. آرٹیکل 68 کے تحت پارلیمان کے اندر کنڈکٹ آف دی ججز کو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے, اور سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر وہاں کنٹینرز لگا کے ان کے خلاف ان کو گالیاں دی گئیں. لیکن یہ جو بے توقیری سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہاں عدالتوں کا کوئی حال نہیں ہے. عدالتیں یا تو آزاد نہیں ہیں, اور جو آزاد ہیں ان کے فیصلوں کو عمل درآمد نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ہماری ایگزیکٹو نے. اس لیے تو ہم 8 مہینے سے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ یہ ملک بے آئین ہو چکا ہے, یہاں آپ کے بنیادی حقوق معطل ہو چکے ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایسی صورتحال ہو, جو آپ نے یہ بات کی ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے جن کا ریفرنس دیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق ڈسپلنری اور کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا, یہ فرمائیے سر کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں رضا ربانی صاحب ہیں, انہوں نے اس سبق کا اظہار کیا کہ صدر کی طرف سے لگائے گئے الزامات پورے سسٹم کے لیے اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے, اور انہوں نے کہا ہے کہ پوری سینٹ کو, یعنی پورے ایوان کو ایک کمیٹی بنا کے ہول آف سینٹ اس کے سامنے صدر اور اس تمام عملے کو پیش ہونا چاہیے, اور جو بندہ اس کا ذمہ دار ہو اس کو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں, جہاں تک رضا ربانی صاحب نے یہ جو بات کی ہے کمیٹی بنانے کی, یہ اچھی بات ہے. صدر صاحب کو پیش ہونا مناسب نہیں ہے, لیکن صدر صاحب کیا وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہی کافی ہے, اسٹیٹمنٹ ان کو وہاں دینا چاہیے. اس پہ انکوائری کر کے, 1 سیکنڈ بعد میں سوال کا جواب دے دوں, آپ کی بات سنتا ہوں, میں بیٹھا ہوں. جب میاں رضا ربانی صاحب کو اور چیئرمین سینٹ کو کمیٹی بنانی چاہیے, اور اس کمیٹی میں تمام کرداروں کو سامنے لانا چاہیے, اور جس نے جرم کیا ہے اس کو اس جرم کی سزا ملنی چاہیے. ریاست کے ساتھ یہ جرم ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں, پاکستان سے باہر یا پاکستان میں ان فیوچر آپ کے اداروں کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا؟
کہاں آپ کے قانون کی حکمرانی کا تصور ہوگا, کہاں آپ کے آئینی اداروں کی رسپیکٹ ہوگی, وہ کوئی نہیں کرے گا. دوسری سوال سن لیں, سوال کا جواب سن لیں نا, سوال کا جواب سن لیں. دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت سے منسوب یہ من گڑت خبر کس ادارے نے, کس میڈیا ہاؤس نے چلائی ہے؟ پھر اس کو کاپی باقی لوگوں نے کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے؟ کیا ان کے خلاف مقدمات بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ کیا ان کو پیمرا کو یہ نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ کس نے یہ خبر غلط چلائی ہے؟ کیا یہ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن میں یہ نہیں آتا ہے؟ اور جس نے یہ چلائی ہے, کل یہ سب کچھ کیوں نہیں ہوا؟ میں اسی پہ آ رہا ہوں. یہ جو ڈس انفارمیشن جس نے چلائی ہے, یہ ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. صدر مملکت پابند ہے کہ وہ اس کو کلیریفائی کرے. اس کے لیے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے کہ اگر کل خبر چل رہی ہے تو وہ آ کے پریس کانفرنس شروع کر دے. بھائی جو عملہ ملوث ہے اس نے اس کے بارے میں معلومات لیں, معلومات آج لکھا ہوا ہے, آپ اس ٹویٹ میں پڑھ لیں. معلومات لینے کے بعد اس نے اپنی ٹویٹ کر دی, اس نے واضح کر دیا میرے خلاف کوئی خبر چھپتی ہے میں 4 دن بعد بھی نوٹس بھیج سکتا ہوں. اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں نے گھنٹے کے اندر کیوں نہیں اس کو ریبٹ کیا, میں 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتا ہوں. بات یہ ہے کہ جو غلط خبر ہے ان کو ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط خبر کیوں دی ہے. جی سر آپ بتائیں. میرے 2 سوال کے حصے. پہلا حصے کہ آپ نے کہا فیک نیوز ہے. اگر فیک نیوز ہے اس کا مطلب ہے صدر مملکت نے کہا کہ فیک دستخط کیے گئے تھے, ان کی فیک دستخط کے حوالے سے میڈیا نے خبر کی ہے, تو یا میڈیا کو درست مانا جائے یا ان کی اس ٹویٹ کو درست مانا جائے کہ دستخط ہوئے ہیں, تو وہی میڈیا نے رپورٹ کیا. دوسرا, صادق سنجرانی صاحب اس وقت تیاری کر رہے ہیں صدر مملکت کے حوالے سے, شیروانی بھی تیار ہو رہی ہے, سننے میں آیا ہے. تو ایسے موقع پر کیا صدر مملکت استعفیٰ دیں گے؟ کیونکہ مطالبات تو ہو رہے ہیں. صدر مملکت کے خلاف صرف ایک طریقہ ہے امپیچمنٹ کا. وہ امپیچ صرف 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کے خلاف کیا جا سکتا ہے, جو کہ اس وقت اسمبلی نہیں ہے. جب تک نیا الیکشن نہیں ہوگا وہ کنٹینیو کریں گے, اور جب تک ہاؤس مکمل نہیں ہوگا, تمام بلکہ ہاؤسز مکمل نہیں ہوں گے, اس لیے وہ کنٹینیو کریں گے. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ ریزائن کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے فیک دستخط کسی نے کیے ہیں. ابھی یہ آپ کی گورنمنٹ جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کہہ چکی ہے کہ دستخط نہیں ہوئے ان کے. جب ان کے دستخط نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیک نیوز تھی. دستخطوں کا سوال تو تب آئے کہ جب یہ کہا جائے, اس کی ویریفیکیشن ہو, یا وہ صدر صاحب کہہ دیں کہ میرے کسی نے فیک نیوز سائن کیے ہیں. انہوں نے تو کہا ہے میں نے عملے کو کہہ دیا اس کو ریٹرن کر دیں, لیکن عملے نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا یا کیا کیا اس کی تو تحقیقات ہونی سامنے آنی ہے. لیکن آپ کی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے, واپس کرنے کا کہا ہے, اور گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ سائن نہیں ہوئے. جی نیکسٹ سر. بہت شکریہ. تھینک یو.